बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, रोशनियों के शहर कराची के दावेदार तो बहुत हैं लेकिन वारिस कोई नहीं। ये जुमला आपने बारहा सुना होगा और सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद करती हैं कि कराची की तबाही के ज़िम्मेदार वो दूसरे को समझती हैं। पीपल्स पार्टी से बात की जाए, वो कहती है MKM ने कराची के ऊपर राज किया, इसलिए जिम्मेदारी MKM के ऊपर आयद की जा सकती है। MKM से पूछें, वो कहते हैं ना हमें इख्तियार दिया गया बल्कि पीपल्स पार्टी ही कराची को तबाह करने की जिम्मेदार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची को पहले 5 गंदे शहरों में शुमार किया जाता है। इस वक्त कराची के बारे में इस रिपोर्ट में कहा गया कि कराची है या कचरा मंडी, जहाँ रोज़ाना हज़ारों टन कचरा डंप करने का कोई इंतज़ाम नहीं। बारिश का पानी अगर आ जाए तो फिर एक बड़ा इम्तिहान होता है कराची के शहरियों के लिए। सड़कें हैं या मौत के कुएँ हैं, क्योंकि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है। और यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आपको अच्छी गाड़ी चलानी है, मोटरसाइकिल चलाना है, तो कराची की सड़कों पर नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि ट्रैफिक जाम है, धुआं और टूटी सड़कें। कराची का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। अब जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इल्ज़ामात के ज़रिए हम आगे बढ़ते रहेंगे? पीपल्स पार्टी MKM को जिम्मेदार समझेगी और MKM पीपल्स पार्टी को समझेगी? आखिर वजह क्या है, इसका भी आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। साथ ही बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की, कि हुकूमत ने एक बार फिर अवाम की जेब से पैसा निकालने का फैसला किया है। आलमी मंडी में ज़रा सी कीमत बढ़ती है, हुकूमत फौरी कीमतें बढ़ा देती है, और अगर आलमी मंडी में कीमतें कम होती हैं तो ये कीमतें कम होने के असरात पाकिस्तान पहुँचते पहुँचते गोया किसी घोड़े के ज़रिए पहुँचते हैं, यानी उसे कई दिन लग जाते हैं। इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ बड़े 2 मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। सलमान मुजाहिद बलोच साहब MKM पाकिस्तान के रहनुमा हैं, जो उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादर मंदोखेल साहब। बलोच साहब, मैं प्रोग्राम में आपकी तरफ आऊँगा, आगाज़ आपसे करूँगा। जिम्मेदार कौन है? पीपल्स पार्टी जिम्मेदार आप कहते हैं, पीपल्स पार्टी कहती है आप जिम्मेदार हैं। अगर थोड़ा सा मैं रिव्यू आपके सामने रखूं तो देखा जाए, फारूक सत्तार साहब 4 साल कराची के मेयर रहे, MKM से उनका ताल्लुक था। मुस्तफा कमाल साहब 5 साल कराची के नाज़िम रहे, MKM से उनका ताल्लुक था। वसीम अख्तर साहब जो है वो 4 साल के लिए कराची के मेयर रहे, उनका MKM से ताल्लुक था। पीपल्स पार्टी को 3 साल हुए कराची का मेयर बने हुए। पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है या MKM? जी, आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपने अपनी जो सवाल है उसमें आपका जवाब भी है। लाजिम बात है, पिछले 18 सालों से इस शहर का जो, इस सूबे का जो इक़्तिदार है वो पीपल्स पार्टी के हाथ में। सूबाई हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी की, वजीर आला, काबीना, वजीर बल्दिया सब उनका है। और जो आपने अदवार गिरवाए, फारूक सत्तार साहब का जो दौर था वो 87 से लेकर 91 तक था, उसमें कुछ ना कुछ काम हुआ। फिर उसके बाद जो है बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुआ, सिंध हुकूमत ने नहीं कराया। फिर बल्दियाती इलेक्शन हुआ मुशर्रफ साहब के दौर में जाके 2001 में, जब लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया। 91 से लेके 2001 तक 10 साल तक इलेक्शन नहीं कराया गया सूबाए सिंध में, जिसमें जो है बेनज़ीर साहिबा की सूबाई हुकूमत भी रही, वफा की हुकूमत भी रही, और उसमें नवाज शरीफ साहब की भी हुकूमत रही। इसके बाद आ जाते हैं 2005 में, जो है वो मुस्तफा कमाल साहब जो है वो MKM की तरफ से नाज़िम बने। तो आपने देखा कि उस वक्त जो डायरेक्ट जो पैसा मिला, फंड मिला, जो इख्तियार मिला आर्टिकल 140 के तहत, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, तो आपने देखा कि एक तरह से कराची इमर्जिंग सिटी में आया और कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सबके सामने था। और आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते, गवाह हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि 2007 में बेनज़ीर साहिबा का जो शहादत हो जाए तो उसका पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिलता है। फिर वही रविश इख्तियार की जाती है कि जो आपका जो बेसिक डेमोक्रेसी है, जो आपका 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट है, वो है लोकल गवर्नमेंट। लेकिन क्या वजह हुई कि पिछले 10 सालों में या 20 सालों में या 18 सालों में आपने एक एक करके जो लोकल गवर्नमेंट के इदारे थे, यानी कि वाटर बोर्ड हो गया, KDA हो गया, SBCA हो गया, कचरा उठाने का निज़ाम, अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि कराची को जो कचरास्तान कहा जाता है, तो कचरा उठाने का निज़ाम भी इस शहर कराची में, सूबे में वजीर आला सिंध ने अपने हाथ में रखा हुआ है। अब आप इस पे क्या कहेंगे? सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना दिया गया कि जी कराची में कचरा उठाएगा, और उसका अरबों रुपए का फंड रख दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि अभी तो आपने कहा कि 3 साल जो मेयर साहब को हुए, लेकिन आप भूल गए कि उससे पहले अगर आप जाएं 2.5 साल वो एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे थे कराची के, और तो उनके तकरीबन 5.5 साल हो गए। 5.5 साल बहुत होते हैं सर, चीजों को समझने के लिए, डिलीवर करने के लिए, काम करने के लिए। चले अभी तो इनको काउंसिल की मंजूरी लेनी पड़ती है ना, अभी भी ये होल्ड सोल है, लेकिन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन उनको ना काउंसिल की मंजूरी की जरूरत है, और ना ही जो थी, और ना ही उनको किसी से ये पूछने की जरूरत थी कि मैंने काम करना है। लेकिन बिल नहीं थी, जब बिल नहीं होगी काम नहीं होगा। पिछले 18 सालों में आपने देखा
کہ کنزیکٹیولی پیپلز پارٹی کی حکومت چلی آ رہی ہے اور جو ادارے تھے اداروں کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے اپنے انڈر میں لیتے گئے اور لوکل گورنمنٹ کو جو انہوں نے بالکل محتاج کر کے رکھ دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کا جو آپ نے آج نوحہ پڑھا ہے یہاں پہ، جو کراچی کے ایشوز پہ آپ نے یہ پروگرام کر رہے ہیں، میں آپ کو اس کے اوپر خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ کراچی جو ہے آپ کا معاشی ہب ہے، آپ کا اکنامک کیپٹل ہے. کراچی چلتا ہے تو ملک چلتا ہے. کراچی آپ کو 60 سے 70% وفاق کو دیتا ہے اور 90 سے 95% جو ہے کما کے جو ہے وہ آپ صوبے کو دیتا ہے. لیکن کراچی کو بدلے ملتا کیا ہے؟ نہ ہی یہاں پہ سڑکیں ہیں، نہ ہی یہاں پہ بجلی ہے، نہ ہی یہاں پہ پانی ہے، نہ ہی یہاں پہ گیس ہے. ہاں پانی ہے، ٹینکرز میں ملے گا آپ کو، لیکن لائنوں میں نہیں آئے گا. یہاں بجلی آپ کو جو ہے آپ کو ملے گی ایلیٹ کلاس کے علاقوں میں ملے گی، لیکن غریبوں کے علاقوں میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. گیس یہاں پہ ناپید ہو چکی ہے جب سے جنگ کا مسئلہ شروع ہوا ہے، جب سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ نوکریاں یہاں پہ نہیں ہے، چیزیں یہاں پر نہیں ہے، اور جو انفراسٹرکچر کی تباہی ہے، مطلب وہ ویل ہی نہیں ہے کام کرنے کے لیے. ابھی آپ نے دیکھا BRT کا جو گلشن اقبال کا روڈ تھا، کتنا بڑا مذاق بنا کہ شاید جنگ ختم ہو جائے گی لیکن BRT نہیں بنے گی. تو کس کو روئیں گے اپنا نصر اللہ ملک صاحب؟ میں آتا ہوں بلوچ صاحب، آپ کی طرف واپس آتا ہوں. قادر مندوخیل صاحب، 1970 سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی سندھ پہ راج کر رہی ہے. اتنے سال گزرنے کے بعد اتنے میں تو نئے نئے ملک بن کے ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ایک کراچی شہر جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے بہتر شہر نہیں بنایا جا سکا. لوگ آئیڈیلائز کرتے اس کو، یعنی یہ کہتے جی کہ یہ دیکھیں شہر کراچی ہے، دنیا بھر کے لیے مثال ہے، لیکن اب اسے دنیا کا اگر گندہ شہر شمار کیا جائے تو پھر کیا پیپلز پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہے؟ جی بہت شکریہ نصر اللہ ملک صاحب. میں اپنی بات کروں گا. سب سے پہلے سلمان بھائی نے جو باتیں اٹھائی ہے 1988 سے لے کے آج 2024 تک ایم کیو ایم کو چاہے کسی نام سے ہو، چاہے ایم کیو ایم لندن ہو یا ایم کیو ایم پاکستان یا جو بھی نام دے دیں، یہ ایک کم 40 سال سے صوبائی اور وفاقی حکومتوں میں 1988 سے لے کے آج تک. اور پھر میں تو پٹھان آدمی ہوں، اردو تو ہم سلمان بھائی والوں سے سیکھا ہے ہم نے. اور یہ جملہ جو کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے 18 سال سے بلا شرکت غیر حکومت ہے، ارے بابا آپ کی کون سی اردو ہے جو کم از کم کسی کو سمجھ میں نہیں؟ بلا شرکت غیر تو آج کی جو حکومت ہے ہماری ہے، کوئی شک نہیں ہے. مگر 18 سال جو آپ گن رہے تو 18 سال میں 10 سال ایم کیو ایم ہمارے ساتھ حکومت بھی تھی، 3 میئر کے ساتھ، 14 سال گورنر کے ساتھ، اور ٹاپ کی وزارتیں، تعلیم کی، صحت کی، بلدیات کی، انڈسٹریز کی، یہ ساری وزارتیں ان کی پاس. تو بلا غیر شرکت کہاں سے ہو گئی؟ نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ چلو میں اپنی بات بعد میں کروں گا، پہلے یہ کہوں گا کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لو کہ ہماری کوتاہی ہے. آپ یہ بتاؤ کہ اس وقت جو 22 MNA ان کے بیٹھے ہوئے وفاق میں، اور K4 منصوبہ پانی کا پچھلے 25 سال سے التوا کا شکار ہے. اس سال وفاقی حکومت نے صرف 10 ارب رکھے. پچھلے سال واپڈا نے 40 ارب مانگے تھے تو انہیں صرف 3 ارب دیے. تو اس کا مطلب ہے اگلے 24 سال میں بھی یہ نہیں بنے گا. یہ ہو گیا دوسری بات. تیسرا، یہاں وفاقی حکومت کے ایک گرین بس سروس ہے جو پچھلے 7 سال سے التوا کا شکار ہے، جہاں وہ یوں سمجھ لو کہ لالو کھیت سے شروع ہوتا ہے اور ٹاور تک، یا جو نا وہ وہاں تک جائے گا ایم اے جناح روڈ تک. آج یقین کریں گے 7 سال ہو گئے وہ روڈ مکمل نہیں ہوا. اور سلمان بھائی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دے کہ وہ پروجیکٹ اگر مکمل بھی ہو گیا تو بیکار ہے. اس کی وجہ یہ کہ یعنی جو مین ایم اے جناح روڈ ہے جتنا چوڑا ہے، جہاں اس وقت ٹریفک کے لیے کم پڑ رہا ہے، اس میں سے جو نا 80% روڈ گرین لائن میں روڈ کا ہے، برابر میں پتلی گلی گزر رہی ہے. تو 99% جو ٹریفک کا ہے وہ لوگ موٹر سائیکل اور اپنی گاڑیوں میں جائیں گے. بس میں کتنے لوگ سوار کریں گے؟ تو یہ ایم اے جناح روڈ کو تباہ کر رہے ہیں وفاقی حکومت. یہ لوگ بولتے نہیں ہے. سلمان بھائی کی پارٹی کو 20 ارب وفاقی حکومت نے دی ہے. 5 ارب حیدرآباد کے لیے، 20 ارب کراچی کے لیے، 15 ارب کراچی کے لیے. یہ مجھے بتا تو کہ ہر سال 25 کروڑ ایک MNA کو ملتے ہیں. یہاں میں جو بیٹا ہوں، میرا اور سلمان بھائی کا حلقہ ایک ہے. اس وقت مصطفیٰ کمال براجمان ہے اس سیٹ پہ. میرے سیدھے ہاتھ پہ چند قدم کے فاصلے پہ بلدیہ اسٹیڈیم میں جو 1.5 ارب کی لاگت سے پیپلز پارٹی سے حکومت بنا رہی ہے، وہاں تو ان کے آدر مصطفیٰ کمال صاحب نے پانی کی ٹینکی بنانا شروع کر دی ہے. ارے بابا، اسٹیڈیم کے اندر پانی کی ٹینکی نہیں جی، پیپلز پارٹی والے کام نہیں کرنے دے رہے. چل سندھ حکومت نے کہا بناؤ. لیکن سوال یہ
مندوخیل صاحب آپ کی باتیں درست ہے، چلیں یہ بات مان بھی لے جائے کہ اگر ایم کے آپ کے ساتھ شریک اقتدار تھی بھی، مندوخیل صاحب اگر آپ کے ساتھ شریک اقتدار تھی بھی ایم کے ایم، سٹیئرنگ تو آپ کے پاس تھا نا جی، وزیر اعلیٰ آپ تھا، وہ کہتے ہیں جی سارے محکمے آپ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ یہ باتیں غیر ضروری ہے، میں بیوقوفانہ کا لفظ نہیں استعمال کر رہا ہوں۔ آپ مجھے بتاؤ کہ ایم کیو ہمارے ساتھ احتیاطی اور ہر 5 منٹ بعد بلیک میلنگ کر کے، اور رحمان ملک صاحب 90 پہنچے، ان کی وزارت میں کوئی مداخلت کر سکتے تھے؟ بلدیات ان کے پاس، اور بلدیات کا وزیر تو سلمان مجاہد بلوچ صاحب کا اپنے والد محترم بھی رہ چکا ہے وزیر بلدیات۔ لیکن میں ایک چیز یہ کروں کہ وزیر صحت، وزیر بلدیات، وزیر تعلیم، وزیر انڈسٹریز، یہ سارے ٹاپ کی منسٹری، کیا وہ وزیر اعلیٰ کی مجال ہے، ان کی ہمت ہے کہ ان کی منسٹری میں مداخلت کرے؟ اس کو بھی چھوڑیے، آج کی بات سن لے، 1700 ارب روپے اس وقت ترقیاتی کام کراچی میں چل رہے ہیں، اگر کسی کو نظر نہیں ہے تو بتا دے۔ ابھی میں بلدیہ میں بیٹھا ہوں، سلمان مجاہد بلوچ صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب کا ہمارا ایک ہی حلقہ ہے، یہ اب سارے دیکھو مین روڈ کی کارپیٹنگ ہو رہی ہے، 1.5 ارب کی لاگت سے بلدیہ اسٹیڈیم بن رہا ہے۔ میرے سامنے روڈ جو پہلے میں نے بنایا تھا، اب اس کو جو ہے نا وہ آگے جا کے اورنگی تک لے جا رہا ہے۔ اس کے بعد احتیاط ٹاؤن والا روڈ جو ہے نا وہ آگے جا کے ڈسٹرکٹ ویسٹ تک، کہنے کا مقصد ہے اگر کسی کو نہیں نظر آئے، اور پھر سب سے بڑھ کر آج الحمدللہ میں بغیر سیکورٹی کے، بغیر گارڈ کے دفتر میں عوام کے بیچ میں بیٹھا رہتا ہوں۔ ان کے زمانے میں تو کلولا پڑھ کے نکلتے تھے، لیکن آپ مندوخیل صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے مسائل حل ہو چکے ہیں، ٹارگٹ کلنگ اور ڈرل مشین، اغوا برے تاوان، بتی کی پرچیاں، یہ ساری چیزیں تو آج نہیں ہو رہی ہیں الحمدللہ۔ چلے میں ایک بریک لے لوں، میں قادر مندوخیل صاحب بریک سے واپس آتا ہوں، تو یہی سوالات رکھتے ہیں سلمان بلوچ صاحب کے سامنے کہ جو پیپلز پارٹی دعویٰ کر رہی ہے جناب ترقیاتی منصوبے شروع ہو چکے ہیں، پھر تو کراچی کے بارے میں یہ رپورٹس نہیں آنی چاہیے کہ کراچی گندا شہر ہے یا وہاں پہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد۔ پرام ایک بار پھر خوش آمدید سلمان مجاہد بلوچ صاحب، یہ فرمائیے گا جو بھی بات کریں مندوخیل صاحب کی، جناب کراچی میں بڑے بڑے ڈیولپمنٹ کے پروگرام شروع ہو چکے ہیں، پھر یہ الزام بھی ان کا ہے کہ جناب آپ ہمارے ساتھ شریک اقتدار رہے ہیں، بلدیات کی وزارت آپ کے پاس رہی ہے، کراچی کے میئر آپ رہے ہیں، آپ اختیارات نہ ہونے کا رونا کیسے رو سکتے ہیں؟ نصر اللہ ملک صاحب دیکھیں، آج جو آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں تو آپ نے کوئی رپورٹس پڑھی ہوں گی مختلف اداروں کی، انٹرنیشنل، نیشنل، اس کے بعد آپ کو یہ ایک احساس ہوا کہ کراچی پہ پروگرام کرنا چاہیے۔ ایم کیو ایم نے تو آپ کو نہیں کہا نا، میں نے تو آپ کو نہیں کہا، یا ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ اس پہ پروگرام کریں۔ آپ کو جو چیزیں نظر آئی ہیں، جو رپورٹس ہم نے تو نہیں بنوائی، یہ رپورٹس تو انٹرنیشنل ہی آ رہی ہے، اور کراچی تو واقعی بدترین شہروں میں آ گیا ہے، چاہے وہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ بدامنی کے حوالے سے ہو، چاہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہو۔ آپ دیکھیں انٹرنیشنل سٹی ہے ہمارا، کیا کہتے ہیں میٹروپولیٹن ہے، میگا پولیٹن سٹی ہے ہمارا، اور یہاں پہ ملٹی ایتھنیسٹی کے لوگ لیتے ہیں۔ میرے بھائی قادر مندوخیل بھائی نے KF4 کا کہا، تو KF4 کا جو منصوبہ تھا وہ بھی جو ایم کیو ایم نے اور ایم کیو ایم کے لوگوں نے تو کنسیو کیا تھا، اور نواز شریف صاحب سے جو میں نے تھا اس وقت، جو 2013 میں ہم نے اس پہ اپروول دلوایا، اور ہر بجٹ میں جو ہے وہ اس میں پھر یہی ہوا تھا کہ آدھا پیسہ وفاقی حکومت دے گی، آدھا پیسہ صوبائی حکومت دے گی، لیکن آج تک سندھ حکومت نے 1 روپیہ نہیں دیا، اور جو بھی پیسہ اس میں آیا، جتنا بھی کام ہوا ہے وہ جو ہے وفاقی حکومت کے تحت ہوا ہے، چاہے وہ نواز شریف کا دور ہو، چاہے وہ خاقان عباسی کا دور ہو، چاہے وہ عمران خان کا دور ہو، چاہے وہ شہباز شریف کا دور ہو۔ ایم کیو ایم نے اس منصوبے کو ختم نہیں ہونے دیا، پھر ہم نے اس کو FWA کو دلوا دیا تھا۔ اب ہم یہ الحمدللہ یہ کہنے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں کہ یہ KF4 کا جو منصوبہ ہے یہ دسمبر 2026 میں الحمدللہ وفاقی حکومت کے فنڈ سے منظور ہو جائے گا، اور جو KF4 کی لائن ہے کراچی پہ آ کے کراچی کے کنارے پہ آ کے چھوڑ دی جائے گی۔ لیکن پھر شو میں قسمت یہ نصر اللہ ملک صاحب کہ جو کراچی میں جو انٹرنل سسٹم ہے پانی کا، وہ سندھ حکومت نے واٹر بورڈ نے بچھانا ہے، تو ابھی تک اس کے اوپر کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ پھر یہ ہوگا کہ اب جو کراچی میں ٹینکروں کے ذریعے پانی اربوں میں بکتا ہے، بعد میں خربوں میں بکے گا۔ اس کے علاوہ میں گرین لائن کی بات کی، گرین لائن کا منصوبہ بھی نواز شریف صاحب سے ایم کیو ایم نے ہی 2013-14 میں منظور کروایا تھا، افتتاح کروایا تھا، اس پہ بھی جو رکاوٹیں ڈالی گئیں وہ پیپلز پارٹی کے میئر اور پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ نے ڈالی، اور آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ایئر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ کا منصوبہ جو ہے صوبائی حکومت کے NOC کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، یہ کہیں بھی نہیں تھا، اور چلیں تھا بھی تو NOC لے لی گئی تھی، لیکن پھر بھی بڑی مشکل سے جا کے جو ہے وہ ہم نے یہ دوبارہ سے کام شروع کرا ہے، اس پہ کام جاری و ساری ہے۔ لیکن میرا سوال یہاں پہ قادر مندوخیل بھائی سے اور پیپلز پارٹی سے یہ بنتا ہے کہ آپ نے ریڈ لائن کا منصوبہ شروع کیا، آپ نے یلو لائن کا منصوبہ شروع کیا، آپ نے بلو لائن کا منصوبہ شروع کیا، آپ نے BRT کا منصوبہ شروع کیا، آپ نے جو ہے وہ دیگر منصوبے شروع کیے، ان کا کیا بنا، ذرا ان کا تو بتائیے۔
سوال تو آپ سے پورے کراچی کا ہو رہا ہے, آپ صرف بات کر رہے ہیں بلدیہ ٹاؤن کی. اگر آج بلدیہ ٹاؤن میں مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے اپنے فنڈ سے کام کروا رہے ہیں تو اس کی بھی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا اپنا نصر اللہ ملک صاحب کراچی میں 6 ماہ پہلے, سانحہ گل پلازہ ہوا تھا, جس میں 90 سے 100 لوگ جو زندہ جل گئے, اور اس کے اوپر عدالتی کمیشن بنا. عدالتی کمیشن نے اپنی انکوائری مکمل کی اور رپورٹ بنا کے وزیر اعلیٰ سندھ کو دے دی. ہونا تو یہ چاہتا ہے کہ پبلک ڈاکومنٹ ہوتا, پبلک پراپرٹی تھی, فوری طور پہ اس کو پبلک کر دیا جاتا, لیکن وزیر اعلیٰ سندھ نے کابینہ میں فیصلہ کیا کہ اس کو اٹھا کے وزیر داخلہ کو دے دیا, اور اب وہ رپورٹ کا پتہ ہی نہیں ہے وہ رپورٹ کہاں ہے. فاروق ستار بھائی جو ہے انفارمیشن کمیشن میں گئے ہوئے ہیں اور ان کی 3 ہیئرنگ ہو چکی ہے, لیکن انفارمیشن کمیشن نے جو ہے اب 16 جولائی لاسٹ ڈیٹ دی ہے ہوم سیکرٹری کو کہ آپ جا کے رپورٹ جمع کریں, یعنی کہ وہ انفارمیشن کمیشن کو بھی رپورٹ نہیں دے رہا. تو یہ تو ان کی نااہلی. ایسا کیا ہے اس رپورٹ میں, کیا آپ کی جو ہے وہ اس میں انکمپیٹنسی آ رہی ہے, آپ کی اس میں نالائکی آ رہی ہے, آپ کی اس میں کرمنل نیگلیجنسی آ رہی ہے, آپ کس کو بچانا چاہ رہے ہیں اس کے اندر کہ آپ یہ رپورٹ کو پبلک نہیں کر رہے. یہ تو ان کے معاملات ہیں. اب آپ دیکھیں صرف کراچی میں دیکھیں, کراچی میں نصر اللہ ملک صاحب کچرا بھی بکتا ہے. جو کچرا کنڈیاں ہیں نا ان کو ٹھیکے پہ دے دیا گیا ہے. کس کو دیا ہے؟ ٹھیکے پہ. جیسے یہاں تھانے ٹھیکے پہ دے دیے گئے ہیں, یہاں کچرا کنڈیوں کو بھی افغانیوں کو ٹھیکے پہ دے دیا گیا ہے. جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ صوبائی ادارہ ہے, یہ کام تو لوکل گورنمنٹ کا ہے, یہ کام تو ٹاؤن کا ہے, یو سی کا ہے, کے ایم سی کا ہے, اور آپ نے جو ہے یہ سندھ حکومت نے اپنے پاس لے لیا. اسی طرح سے انہوں نے یہاں پہ کراچی کے لیے ایک ماسٹر ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنا دی کہ جی روڈ بھی ہم بنائیں گے, سڑک بھی ہم بنائیں گے, نالی بھی ہم بنائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وزیر اعلیٰ سندھ کو, پیپلز پارٹی کو اس فوبیا سے باہر آنا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں, اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے جو ایک سجیسٹ کیا ہے, جو ایک پروپوزل دیا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں, جو ایک آرٹیکل 140A, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ امینڈ کیجئے اور اس کو جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا حصہ بنائیے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے انکم صرف کراچی کے لیے تھوڑی مانگ رہی ہے, اس سے تو پورے پاکستان میں یہ ہوگا. اور دیکھیں مشرف صاحب کے دور میں یہ ہوتا تھا, نصر اللہ ملک صاحب آپ بہتر جانتے ہیں کہ جو وفاق سے جو پیسہ آتا تھا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو, سٹی گورنمنٹ کو ڈائریکٹ آتا تھا, اس سے آپ نے دیکھا کام بھی ہوا, کیونکہ آپ نے جو ان کو میئر کو, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وفاق کے زیر اہتمام کر دیا جائے کراچی کو؟ میں آ رہا ہوں, میں اس پہ آ رہا ہوں نصر اللہ صاحب, بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ آئین پاکستان میں آرٹیکل 140A میں امینڈمنٹ کر دیتے ہیں تو کوئی مطالبہ نہیں کرے گا آپ سے کہ آپ وفاق کے حوالے کر دیں, کوئی مطالبہ نہیں کرے گا کہ آپ کراچی کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا دیں, کوئی مطالبہ نہیں کرے گا کہ آپ کراچی کو صوبہ بنا دیں. لیکن سارے اختیارات اگر آپ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں منجمد کر لیے ہیں, اپنے پاس کر لیے ہیں, اور یہاں پہ سسٹم کے نام پہ جو کرپشن کا راج ہے, کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے نصر اللہ ملک صاحب, چاہے وہ کے ایم سی ہو, چاہے واٹر بورڈ ہو, چاہے کے ڈی اے ہو, چاہے ایس پی سی اے ہو, چاہے وہ کوئی بھی ادارہ لے لے, نیم اٹ, یو نیم اٹ, لیکن آپ وہاں پہ بغیر کرپشن کے کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. پھر آپ کو جو ہے, آپ کو ان 18 سالوں میں, آخری جملہ, آپ کو ان 18 سالوں میں 22,000 ارب سے 25,000 ارب روپے آپ کو ملے, کہاں گئے؟ اس میں سے یونس جاگا صاحب کا بیان ریکارڈ پہ ہے کہ وہ کہا کہ اس میں سے جو کراچی کا شیئر تھا وہ 3,500 سے 4,000 ارب تک کراچی پہ لگنا تھا, نہیں لگایا. لیکن اب تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو گئی کہ دبئی پورٹ کو آپ نے چلانے کے لیے آپ نے کراچی کو جو ہے تباہ کیا تاکہ کراچی کی پورٹ نہ چل سکے, اور یہ بات تو جنگ کے دوران سامنے آ گئی ہے. پھر آپ نے کہا کہ کراچی کو, بالکل ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر وفاق کی حکومت کراچی کو بچانا چاہتی ہے, کراچی کی معیشت کو بچانا چاہتی ہے, یہاں کے انڈسٹریز کو بچانا چاہتی ہے, تو وفاق کی حکومت آرٹیکل 149 کے تحت کراچی کو معاشی ہب ڈکلیئر کر دے, اپنے انڈر میں ڈلے, جیسے شنگھائی میں ہے, چائنا میں ہے, دیگر سنگاپور میں, دیگر ممالک میں. لیکن آخری بات, بلدیہ ٹاؤن میں یہ جو بات کر رہے ہیں میرے بھائی مندوخیل بھائی کہ مجھے 6 ارب ملے یا 5 ارب ملے, کہاں لگے؟ میں بھی بلدیہ ٹاؤن کا رہائشی ہوں, میں بھی بلدیہ ٹاؤن سے MNA رہا ہوں, ہم نے تو پیسہ لگایا جو اب تک ہمیں ملا. اب یہ جو اسٹیڈیم کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ پانی کا ٹینک بنایا جا رہا ہے, یہ وہ علاقہ ہے جہاں پانی رکتا ہی نہیں تھا. مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ کہا کہ یہاں پہ ٹینک بننا چاہیے, وہ بھی میئر صاحب نے رکوا دیا تھا, بڑی مشکل سے جا کے 6 مہینے کے بعد اس کا کام شروع ہوا. تو بھائی وہ عوامی منصوبہ ہے نا, کام تو آپ کا تھا, صوبائی حکومت کا, آپ نے نہیں کیا, ہم کر رہے ہیں. مندوخیل صاحب, یہ آوازیں کیوں اٹھتی ہیں کراچی کو اس کا اختیار دو کراچی کو؟ یعنی اگر وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس اختیارات ہوں گے سارے, کراچی کا میئر کرے گا کیا؟ اگر سارے محکمے ان کے اختیار میں چلے جائیں گے تو پھر لوگ بے اختیار جو ہیں وہ کراچی کی بلدیاتی ادارے کام کیسے کر پائیں گے؟ دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ جس کا ذکر بار بار کر رہے ہیں سلمان بلوچ صاحب کی, جناب اتنے 1,000 ارب روپے ملے کراچی کے لیے, وہ جو کراچی پہ خرچ ہونے تھے وہ خرچ کیوں نہ ہوئے؟ اگر خرچ ہوئے تو آج کراچی ایک بہتر شہر کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے, میں نہ مانو والے باتیں کر رہے تو اس میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں.
ماضی کی دہشت گردی، ماضی کی خوف، وہ ساری چیزیں تو ہم بھول گئے اور اللہ نہ کرے کہ دوبارہ آ جائے، اور آنے بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اب بات یہ کہ یہ کراچی کھیل رہے، سب سے پہلے یہ مصطفیٰ کماسی لے لے، 2.5 سال سے وفاقی وزیر 38-39 سال کو چھوڑیے، 2.5 سال میں ایک پانی کے ٹینکی اسٹیڈیم کے اندر، آپ مجھے خود بتا دیں کہ ایک اسٹیڈیم 1.5 ارب کی لاگت سے بنایا جا رہا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا، اس کے اندر پانی کی ٹینکی بنانا شروع کر کے بغیر این او سی کے۔ ہم نے احتجاج کیا ہے، اس سے بولا نہیں، پیپلز پارٹی والے کام نہیں کرنے دے رہے، چلو بناؤ بھائی ایک پانی کی ٹینکی، یعنی 2.5 سال میں ایک پانی کی ٹینکی، یہ بتایا تو اور کام اس نے کیا ہوگا۔ اچھا اس کو بھی چھوڑیے، یہ بات کرے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ الیکٹرک سندھ حکومت کی نہیں 26% وفاق کے شیئر ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ گیس کا دارہ مکمل طور پہ وفاق کا ہے، اور جب میں نے تھا تو میں نے پہلی مرتبہ 7 ارب روپے کے گیس کی لانے جو نا وہ یہاں بچھائے، جو بلدیہ میں ان کو نظر نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے۔ اچھا اس کے علاوہ آرٹیکل 140 کی بات کر رہے ہیں، یہ آرٹیکل 140 یہ یہاں سے بھاگے مریم بی بی کی حکومت کے پاس، جس نے پچھلے 6 سال سے الیکشن ہی نہیں کرایا، بلکہ نظام ہی نہیں ہے پورے پاکستان میں، وائٹ سندھ صوبہ ہے اور بلوچستان ہے جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہاں پنچایتی نظام ہے، نہ سندھ میں، نہ پنجاب میں، نہ اسلام آباد میں، نہ پختونخوا میں، اس کو بھی وہ بھی نظر نہیں آتا ہے ان کو۔ لیکن جو قرارداد انہیں پاس کرا ہے تو قرارداد آج ہمارا مہر ہے، مہر تو کوئی رو رہا نہیں، وہ فنڈ بھی ان کے پاس ہے، اختیارات بھی ہے۔ ماضی میں ان کی مہر وسیم اختر صاحب نے سپریم کورٹ میں ایک کیس داخل کر دیے، وہ ایک جائل چیف جسٹس نے اس کے اوپر بعد میں جاتے جاتے آرڈر کر دیا، اور وہ جائل چیف جسٹس وہ ہے جس کا نام جسٹس گلزار ہے، جس نے نسلا ٹاور کے لوگوں کو جو نا وہ در پدر ٹھوکرے میں گئے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں نیوز کے ذریعے کہ اس شخص کو گرفتار کر کے اس کی ساری جائیداد بیچ کے اور عوام کو دیجئے، جو لوگ در پدر ہو گئے، اور ان کی سارے مراد واپس لے جائے۔ ایسے منحوس جج کبھی زندگی میں نہیں، تاکہ سبق حاصل ہو۔ وہ ایک نرالا جج ہے، اس نے 140 پی پی اپنی باپ کا رائے سمجھ کے وہ آرڈر کر دیا، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس ٹائپ کی حرکتیں مندوخیل صاحب ان کو تو پکڑ کر لائیں گے، مندوخیل صاحب ان کو تو مندوخیل صاحب وہ تو پکڑے جائیں گے، تو پکڑے جائیں۔ یہ جس کا ذکر کر رہے ہیں جناب ثانیہ گل پلازا کی رپورٹ کا، میں اس جائل چیف جسٹس جو سابق ہے ان کو میں کہتا ہوں کہ اس کو لائے جائے، عوام کے سامنے ان کو جوتے مندوخیل صاحب برباد کیے۔ مندوخیل صاحب اس پہ کمنٹ کر دے رہے، ثانیہ گل پلازا کی رپورٹ کیوں نہیں منظر عام پر آنے دے رہے آپ؟ دیکھیں آپ کو اگر نہیں پتا ساحل گل پلازا کا، مجھے نہیں پتا اس کے، لیکن اس کے چالان بن چکے ہیں، اس کی یونین والے جو نا غفلت کا شکار ہے۔ اور یہ بات رپورٹ کے علاوہ پہلے دن وسیم بادامی کے شو میں نے وہ کیا تھا، یونین والے لے رہے تقریباً 96 لاکھ روپے جو نا مینٹیننس کی مد میں، وہ بجلی تو دے رہے تھے، جنریٹر کے ذریعے پانی تو دے رہے تھے، سویپر تو دے رہے تھے، اگر بندوبست نہیں کیا تھا تو آگ بجھانے کا بندوبست نہیں کیا تھا۔ مگر اس کی یہ بھول جائے سلمان مجاہد بلوچ صاحب کہ ان کے فاروق ستار صاحب کے دور میں یہ پرمیشن ملا تھا، اور وہ جو دکانیں پرمیشن تھی اسے ڈبل انہوں نے بنا لی ہے، چھت پہ گاڑیوں کا پارکنگ بنا لی ہے۔ آج یونین والے خود مجرم بن کے وہاں کھڑے ہوئے، اب اور کیا رپورٹ چاہیے؟ اس رپورٹ تو ساری آ گئی۔ دوسری مندوخیل صاحب میں ایک اور بریک پروگرام میں شامل کری، میں بریک میں شامل کر لوں، واپس آتا ہوں اس بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید سلمان بلوچ صاحب، ایک تو کوئکلی ذرا اس کا رسپانس دیجیے گا جو ابھی بات کی ہے مندوخیل صاحب نے، کیونکہ ٹائم بڑا مختصر بچا ہے پروگرام کا۔ دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ وفاقی حکومت کا حصہ بھی ہیں، وفاقی حکومت جس طریقے سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھاتی ہے، اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دنیا میں جس قیمت بڑھتی ہے یہاں پہ بڑھا دی جاتی ہے، دنیا میں قیمت کم ہوتی ہے عالمی منڈی میں، یہاں وہ ریلیف آتے آتے کئی دن لگ جاتے ہیں۔ نصراللہ ملک صاحب، میں آپ کو پہلے دوسرے سوال کا جواب دے دوں کہ ایم کیو ایم نے اور ایم کیو ایم کی قیادت اور ایم کیو ایم کے اراکین اسمبلی نے حالیہ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کو مسترد کر دیا ہے، اور فی الحال فی الفور حکومت اور وزیر اعظم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس حالیہ پیٹرولیم کہ جو اضافہ اس کو واپس کیا جائے، اور اس میں ایم این ایس بھی شامل ہے، سینیٹرز بھی شامل ہے، اراکین صوبائیوں بھی شامل ہے۔ تو میک اٹ کلیئر کہ ایم کیو ایم عوام کی آواز ہے اور عوام کی بات کرے گی الحمدللہ۔ اور یہ میرا بھی سوال ہے کہ جب آپ نے قیمتیں کم ہوئی انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو آپ نے جو 1-1 روپیہ 2-2 روپیہ کم کیا، اور جب ابھی قیمتیں بڑھنے لگی تو آپ نے ایک دم سے 13 روپے کا آپ چھوٹ دے دیا پورے ملک کو۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، زیادتی نہیں ہونی چاہیے عوام کے ساتھ۔ اس معاملے میں ایم کیو ایم پاکستان عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ دوسرا آ جاتے ہیں ثانیہ گل پلازا پہ۔ دیکھیں وہ کیوں نہیں آ رہی، وہ اس لیے کہ جو ان کے
ایک منظور کاکا کے جو مشہور زمانہ تھے، جو SBCA کے جو ہے وہ DG تھے، جنہیں زرداری صاحب کے یارہ خاص بھی کہا جاتا ہے. بعد میں وہ کینیڈا چلے گئے تھے، بعد میں واپس آئے، ان کو یہاں پہ جو ہے ریلیف ملا اور وہ ضمانت کرے، کیس ختم ہو گئے. اب وہ نیٹ اینڈ کلین ہو گئے. تو بیسیکلی 2005 میں ان کے خلاف ایک انکوائری ہوتی ہے اور ایک FIR کٹی تھی سپریم کورٹ کے حکم پہ کہ ان کو یہ جو سانحہ گل پلازا میں جو انلیگل تعمیرات کی اجازت دی گئی تھی وہ ان کے دور میں دی گئی تھی. اچھا، بات آپ نے کی میرے بھائی نے بات کی کہ مریم نواز کے پنجاب اسمبلی کی. سر میں تو سلام کروں گا مریم نواز کو اور نون لیگ کی قیادت کو اور پنجاب اسمبلی کے اراکین کو، جنہوں نے آرٹیکل 140A کے حق میں قرارداد پاس کر وفاقی حکومت کو بھیجی کہ بالکل اس میں امینڈمنٹ ہونا چاہیے. سب ایک زبان ہے. KP کے والے کہہ رہے ہیں یہ ہونا چاہیے، بلوچستان والے کے لیے یہ ہونا چاہیے، لیکن صرف سندھ والے اور پیپلز پارٹی کے جو سندھ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں. آرٹیکل 140A کی امینڈمنٹ نہیں ہونی چاہیے. اور جو لوکل گورنمنٹ کے ادارے ہیں، جو ناظمین ہیں، جو چیئرمین ہیں، میئرز ہیں، جو ابھی سب سے زیادہ ان کے بیٹھے ہوئے پورے سندھ میں، ان کو کوئی اختیار نہیں ملنا چاہیے. اس کے علاوہ ابھی حالیہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بلاول صاحب نے بھی اسمبلی میں کہا تھا کہ جی وہ ہمارا بلدیاتی نظام ہے اور ہم نے بلدیاتی الیکشن کرائے اور سندھ میں جو ہے وہ بلدیات باقی کسی صوبے میں نہیں ہے. تو خواجہ سعد رفیق اور خواجہ آصف نے کیا کہا؟ پیپلز پارٹی کے بلدیاتی الیکشن ہمیں نہیں چاہیے، پیپلز پارٹی کا بلدیاتی نظام ہمیں پنجاب میں نہیں چاہیے، ہمیں صاف ستھرا نظام چاہیے جو عوام کو ڈیلیور کرے. اس کے علاوہ دیکھیں 28ویں ترمیم میں اب سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ 140A کے امینڈمنٹ میں رکاوٹ کون ہے؟ پیپلز پارٹی ہے. 26ویں میں آنی تھی، انہوں نے بلیک میلنگ کی، نہیں آئی. 27ویں میں آنی تھی، ہمیں یقین دلا دیا گیا وزیر اعظم کی طرف سے اور تارڑ صاحب کی طرف سے، ہم لے کے اسٹینڈنگ کمیٹی نے پاس کر دی، نہیں آئی. اب 28ویں ترمیم میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی وہ آ جائے، ایٹ لیسٹ اس کو آپ اسمبلی میں ٹیبل تو کریں. جب تمام پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کا جو آرٹیکل 140 ہے، جس کو 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 140 کو جو ہے MQM نے انکلکیٹ کرایا تھا، انسرٹ کرایا تھا، اس میں آرٹیکل 140A کا اضافہ کرنا ہے. اور سپریم کورٹ کا بھی آرڈر، جس گلزار صاحب کو بھی یہ گالیاں دے رہے ہیں، مطلب استغفر اللہ، اسی گلزار صاحب نے جو ان کو آرڈر کیا ہے کہ آپ آرٹیکل 140 میں اس پہ رپلائی لے لوں چونکہ پروگرام بالکل ختم ہو گیا وقت. قادر مندو خیل صاحب اس کا جواب دیجیے گا. بلدیاتی ادارے بااختیار نہیں ہونے چاہیے، کیا مسئلہ ہے 28ویں ترمیم میں اگر ان کو اختیارات دے دی جاتے ہیں؟ دیکھیے مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے. سلمان بھائی کہہ رہے تھے کہ پنجاب اسمبلی ہے، وہی بھائی اس اسمبلی نے 6 سال سے کوئی نظام ہی نہیں ہے. وہ سعد رفیق جو خود کھڑے لہن ہیں، ان کو بولو بھائی ہم سے بہتر بناؤ تاکہ ہو سکتا ہے ہم آپ سے سیکھ لیں. یہ کون سی جاہلوں والی بات ہے کہ ہم اس طرح بلدیاتی نظام نہیں چاہتے؟ آپ اچھا بنا لو، ہو سکتا ہے ہم آپ سے سیکھ لیں. دوسری بات، آپ کو نسل ٹاور سے ایک بات رہ گئی ہے کہ نسل ٹاور میں جس اس جج نے، گلزار نے جو یہ سارا یہ حرکت کی ہے کہ بم سے اڑا دو، باقاعدہ اشتہار دیا گیا. ہمارا صوبائی وزیر تھا سعید غنی صاحب، اس نے کہا کہ میں نہیں گراؤں گا، اس کو شوکاز دیا گیا ہے. آج وہ لوگ در پدر ہے. اور باقی کراچی کی اگر ڈائنامک آپ دیکھ لیں، یہ سلمان مجاہد بلوچ صاحب کہہ رہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی، ہم عوام کے ساتھ ہیں. آپ کی 2 وزیر تو سر جھکائے بیٹھے ہوئے کابینہ میں، وہ کس کے ساتھ ہے؟ ان سے بھی ذرا پوچھئے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی نہیں ہے، عوام کے ساتھ وہ دور کی بات. صاحب ایک جملہ لے لیں، ایک جملہ لے لیں. جی بلوچ صاحب. باقی حکومت ہے یہاں پہ، وہ باقی ادارے ہیں یہاں پہ. ہمارے 2 وزیر بیٹھے ہیں، وہ اس طرح سب کام اٹھا رہے ہیں. جی بلوچ صاحب. ہمارے 2 وزیر بیٹھے ہیں تو تمام آئینی عہدے، 2 گورنر، 2 وزیر اعلیٰ، ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین سینٹ، یہ تو پیپلز پارٹی لے کے بیٹھی ہے. مطلب کڑوا کڑوا تو میٹھا میٹھا ہپ اپ. آئینی عہدے کے پاس کیا اختیار تھا؟ بلوچ صاحب کچھ سچ تو بولے. آئینی عہدوں کے پاس کیا اختیار ہے؟ آپ کے وزیر ہے، کابینہ کا حصہ ہے، کوئی چیز پاس نہیں ہو سکتی ہے ان کے رائے کے بغیر. 2 گورنر، 2 وزیر اعلیٰ آپ کے ہیں. وہ صدر پاکستان آپ کا ہے. ایک دوسرے کو نہیں مانتے، آپ کو کہاں سے مانیں گے؟ بلوچ صاحب 3 وزیر صدر پاکستان آپ کے ہیں، 3 وزیر اعلیٰ آپ کے ہو گئے ماشاءاللہ. اور آپ کیا لیں گے؟ پھر بھی آپ جو حکومت کو کہتے گالیاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. قادر مندو خیل صاحب، سلمان بلوچ صاحب، پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو گیا. اس پہ موضوع پہ پھر تفصیلی بات چیت ہوگی. کل تک کے لیے اجازت چاہیں گے، کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.